जी सामीन, आपका अपना कारी हाजिर है इब्न सफ़ी की इमरान सीरीज़ की छठी किताब नीले परिंदे की नई एपिसोड के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप यकीनन उर्दू अदब की इस मुनफरिद तख्लीक से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली एपिसोड्स नहीं सुनी तो हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं और पिछली तमाम एपिसोड्स सुनें और अपने लुत्फ़ को दोबाला करें। आइए सुनते हैं इमरान सीरीज़ की नई एपिसोड। जमानत हो जाने के बाद भी सलीम अदालत से नहीं टला। उसके चेहरे पर सरासीमगी के आसार थे। वो अदालत ही के एक बरामदे में मुस्तरबाना अंदाज में टहल रहा था और कभी कभी खौफजदा आंखों से इधर उधर भी देख लेता था। इमरान उसके लिए बिल्कुल अजनबी था, इसलिए उससे बहुत करीब रहकर भी उसकी हालत का मुशाहिदा कर सकता था। शाम हो गई और सलीम वहीं टहलता रहा। जिसने उसकी जमानत दी थी वो हथकड़ियाँ खुलने से पहले ही अदालत से खिसक गया था। फिर वो वक्त भी आया जब सलीम उस बरामदे में बिल्कुल तन्हा रह गया। इमरान भी अब वहाँ से हट गया था, लेकिन अब वो ऐसी जगह पर था जहाँ से वो इसकी निगरानी बआसानी कर सकता था, सलीम को शुबा करने का मौका दिए बगैर। अदालत में सन्नाटा छा जाने के बाद सलीम वहाँ से चल पड़ा। इमरान उसका ताक़ुब कर रहा था। सलीम ने टैक्सियों के अड्डे पर पहुंचकर एक टैक्सी ली। इमरान की 2 सीटर भी यहाँ से दूर नहीं थी। बहरहाल ताक़ुब जारी रहा, लेकिन इमरान महसूस कर रहा था कि सलीम की टैक्सी यूं ही बेमकसद शहर की सड़कों के चक्कर काट रही है। फिर अंधेरा फैलने लगा, शाहराहें बिजली की रोशनी से दहकने लगी। इमरान ने सलीम का पीछा नहीं छोड़ा, वो अपना पेट्रोल फूंकता रहा। जैसे ही अंधेरा कुछ और गहरा हुआ, अगली टैक्सी जैक्सन रोड पर दौड़ने लगी और इमरान ने जल्द ही अंदाज़ा कर लिया कि उसका रुख नवाब जावेद मिर्ज़ा की हवेली की तरफ है। दोनों कारों में तकरीबन 40 गज का फासला था और ये फासला इतना कम था कि सलीम को ताक़ुब का शुबा ज़रूर हो सकता था। हो सकता है कि सलीम को पहले ही शुबा हो गया हो और वो टैक्सी को इसीलिए इधर उधर चक्कर खिलाता रहा हो। जावेद मिर्ज़ा की हवेली से तकरीबन 1 फरलांग इधर ही टैक्सी रुक गई, लेकिन इमरान ने सिर्फ रफ्तार कम कर दी। कार नहीं रुकी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता रेंग रही थी। सड़क सुनसान थी। टैक्सी वापसी के लिए मुड़ी। इमरान ने उसे रास्ता दे दिया। अपनी कार की अगली रोशनी में उसने देखा कि सलीम ने बेतहाशा दौड़ना शुरू कर दिया है। इमरान ने रफ्तार कुछ तेज कर दी और साथ ही उसने जेब से कोई चीज़ निकाल कर बाहर सड़क पर फेंकी। एक हल्का सा धमाका हुआ और सलीम दौड़ते दौड़ते गिर पड़ा, लेकिन फिर फौरन ही उठकर भागने लगा। फिर इमरान ने उसे जावेद मिर्ज़ा के पाई बाग में छलांग लगाते देखा। इमरान की कार फराटे भरती हुई आगे निकल गई, लेकिन अब उसकी सारी रोशनियां बुझी हुई थी। 2 फरलांग आगे जाकर इमरान ने कार रोकी और उसे एक बड़ी सी चट्टान की ओट में खड़ा कर दिया। अब वो पैदल ही पाई बाग के उस हिस्से की तरफ जा रहा था जहां लेबॉर्ट्री वाली इमारत वाक़या थी। अचानक उसने एक फायर की आवाज़ सुनी जो उसी तरफ से आई थी जिधर लेबॉर्ट्री थी। फिर दूसरा फायर हुआ और एक चीख सन्नाटे का सीना चीरती हुई तारीकी में डूब गई। इमरान ने पहले तो दौड़ने का इरादा किया, फिर रुक गया। अब उसने लेबॉर्ट्री की तरफ जाने का इरादा भी तर्क कर दिया था। वो जहां था वहीं रुका रहा। जल्द ही उसने कई आदमियों के दौड़ने की आवाज़ें सुनी। उनमें हल्का सा शोर भी शामिल था। इमरान कार की तरफ पलट गया। उसका जहन बहुत तेज़ी से सोच रहा था, लेकिन अचानक उसके जहन में एक नया ख्याल पैदा हुआ। क्या वो तन्हाई में भी हमाकतें करने लगा है? क्या वो हमाकत नहीं थी?
اس نے فائروں کی آوازیں سنی اور وہ چیخ بھی کسی زخمی ہی کی تھی۔ پھر آخر وہ کار کی طرف کیوں پلٹ آیا تھا؟ اسے آواز کی طرف بے تحاشا دوڑنا چاہیے تھا۔ عمران نے کار سٹارٹ کی اور پھر سڑک پر واپس آ گیا۔ کوٹھی کے قریب پہنچ کر اس نے کار پائیں باغ کی روش پر موڑ دی اور اسے سیدھا پورش میں لیتا چلا گیا۔ جاوید مرزا کوٹھی سے نکل کر پورش میں آ رہا تھا۔ اس کی رفتار تیز تھی، چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور ہاتھ میں رائفل تھی۔ خیریت نواب صاحب؟ عمران نے حیرت ظاہر کی۔ او ستوجہ، ادھر آؤ، اس نے لیبارٹری کی سمت اشارہ کر کے کہا۔ کوئی حادثہ ہو گیا ہے، 2 فائر ہوئے تھے، چیخ بھی، آؤ آؤ۔ جاوید مرزا اس کا بازو پکڑ کر اسے بھی لیبارٹری کی طرف گھسیٹنے لگا۔ کوٹھی کے سارے نوکر لیبارٹری کے قریب اکٹھا تھے۔ صفدر، عرفان اور شوکت بھی وہاں موجود تھے۔ شوکت نے جاوید مرزا کو بتایا کہ وہ اندر تھا۔ اچانک اس نے فائروں کی آوازیں سنی، پھر چیخ بھی سنائی دی۔ باہر نکلا تو اندھیرے میں کوئی بھاگتا ہوا دکھائی دیا، لیکن اس کے سنبھلنے سے پہلے ہی وہ غائب ہو چکا تھا۔ اور لاش؟ جاوید مرزا نے پوچھا۔ ہم ابھی تک کسی کی لاش ہی تلاش کرتے رہے ہیں، عرفان بولا، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ہوئی۔ لاش؟ عمران آہستہ سے بڑبڑا کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ تم اب یہاں تنہا نہیں رہو گے، سمجھے؟ جاوید مرزا شوکت کے شانے جھنجھوڑ کر چیخا۔ شوکت کچھ نہ بولا، وہ عمران کو گھور رہا تھا۔ کوئی آسیبی خلل؟ میرا دعویٰ ہے، عمران مکہ ہلا کر رہ گیا۔ آپ اس وقت یہاں کیسے؟ شوکت نے اس سے پوچھا۔ شوکت، تمہیں بات کرنے کی تمیز کب آئے گی؟ جاوید مرزا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران ہنسنے لگا۔ اچانک اس کے داہنے گال پر 2-3 گرم گرم بوندیں پھسل کر رہ گئیں اور عمران اوپر کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر گال پر ہاتھ پھیر کر جیب سے ٹارچ نکالی۔ انگلیاں کسی رقیق چیز سے چپچپانے لگی تھی۔ ٹارچ کی روشنی میں اسے اپنی انگلیوں پر خون نظر آیا، تازہ خون۔ سب اپنی اپنی باتوں میں محو تھے، کسی کی توجہ عمران کی طرف نہیں تھی۔ عمران نے ایک بار پھر اوپر کی طرف دیکھا۔ وہ ایک درخت کے نیچے تھا اور درخت کا اوپری حصہ تاریکی میں گم تھا۔ لیکن ہمیں یہاں کسی کے جوتے ملے ہیں، صفدر کہہ رہا تھا۔ شاید بھاگنے والا اپنے جوتے چھوڑ گیا ہے۔ اس نے درخت کے تنے کی طرف ٹارچ کی روشنی ڈالی۔ جوتے سچ مچ موجود تھے۔ عمران آگے بڑھ کر انہیں دیکھنے لگا، لیکن صفدر نے ٹارچ بجھا دی اور عمران کو اپنی ٹارچ روشن کرنی پڑی۔ ختم کرو یہ قصہ، چلو یہاں سے، جاوید مرزا نے کہا۔ شوکت، میں تم سے خاص طور پر کہہ رہا ہوں، تم اب یہاں نہیں رہو گے۔ میرے لیے خطرہ نہیں ہے، شوکت بولا۔ ہے کیوں نہیں؟ عمران بول پڑا۔ میں بھی آپ کو یہی مشورہ دوں گا۔ میں نے آپ سے مشورہ نہیں طلب کیا۔ اس کی پرواہ نہ کیجیے، میں بلا معاوضہ مشورہ دیتا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر بلند آواز میں بولا، میں اسے بھی مشورہ دیتا ہوں جو درخت پر موجود ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ نیچے اتر آئے، وہ زخمی ہے۔ آ جاؤ نیچے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم مسلح نہیں ہو اور یہاں سب تمہارے دوست ہیں۔ آ جاؤ نیچے۔ ارے وارے، تمہیں کیا ہو گیا؟ ستوجہ، جاوید مرزا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچانک عمران نے اپنی ٹارچ کا رخ اوپر کی طرف کر دیا۔ میں سلیم ہوں، اوپر سے ایک بھرائی ہوئی سی آواز آئی۔ حکیم ہو یا ڈاکٹر، اس کی پرواہ نہ کرو، بس نیچے آ جاؤ۔ سناٹے میں صرف عمران کی آواز گونجی، بقیہ لوگوں کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ درخت پر یک یک کئی ٹارچوں کی روشنیاں پڑ رہی تھیں۔
لیکن عمران کی نظر شوکت کے چہرے پر تھی۔ شوکت دفتن برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ سلیم شاخوں سے اترتا ہوا تنے کے سرے پر پہنچ چکا تھا۔ اچانک اس نے کراہ کر کہا، میں گرا، مجھے بچاؤ۔ ایک ہی چھلانگ میں عمران تنے کے قریب پہنچ گیا۔ چلے آؤ، چلے آؤ، خود کو سنبھالو۔ اچھا، میں ہاتھ بڑھاتا ہوں، اپنے پیر نیچے لٹکا دو، عمران نے کہا۔ جاوید مرزا وغیرہ بھی اس کی مدد کو پہنچ گئے۔ کسی نہ کسی طرح سلیم کو نیچے اتارا گیا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، میرے داہنے بازو پر گولی لگی ہے۔ مگر تم تو جیل میں تھے، جاوید مرزا بولا۔ جی ہاں، میں تھا۔ سلیم آگے پیچھے جھولتا ہوا زمین پر گر گیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ وہ لوگ بے ہوش سلیم کو کوٹھی کی طرف لے جا چکے تھے، اور اب لیبارٹری کی عمارت کے قریب عمران کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ بھی ان کے ساتھ تھوڑی دور تک گیا تھا، لیکن پھر ان کی بے خبری میں لیبارٹری کی طرف پلٹ آیا تھا۔ ان سب کے ذہن الجھے ہوئے تھے اور کسی کو اس کا ہوش نہیں تھا کہ کون کہاں رہ گیا۔ البتہ نواب جاوید مرزا شوکت کو وہاں سے کھینچتا ہوا لے گیا تھا۔ لیبارٹری والی عمارت کا دروازہ کھولا ہوا تھا۔ عمران اندر گھس گیا۔ اس کی ٹارچ روشن تھی۔ اندر گھستے ہی جس چیز پر سب سے پہلے اس کی نظر پڑی وہ ایک ریوالور تھا۔ وہ زمین پر پڑا تھا۔ اس کا دستہ ہاتھی کے دانت کا تھا، اور یہ 100% وہی ریوالور تھا جو عمران نے پچھلی رات شوکت کے ہاتھ میں دیکھا تھا۔ عمران نے جیب سے رومال نکالا اور اس سے اپنی انگلیاں ڈھکتے ہوئے ریوالور کو نال سے پکڑ کر اٹھا لیا، اور پھر وہ اسے اپنی ناک تک لے گیا۔ نال سے بارود کی بو آ رہی تھی۔ صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس سے کچھ ہی دیر قبل فائر کیا گیا ہے۔ پھر عمران نے میگزین پر نظر ڈالی۔ 2 چیمبر خالی تھے۔ اس نے اپنے سر کو خفیف سی جنبش دی اور ریوالور کو بہت احتیاط سے رومال میں لپیٹ کر جیب میں ڈال دیا۔ پھر وہ وہیں سے لوٹ آیا۔ آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنا ہی کافی تھا، بلکہ کافی سے بھی زیادہ۔ عمران کوٹھی کی طرف چل پڑا۔ اس کا ذہن خیالات میں الجھا ہوا تھا۔ یک بے یک وہ رک گیا اور پھر تیزی سے لیبارٹری کی طرف مڑ کر دوڑنے لگا۔ کون ہے؟ ٹھہرو! اس نے پشت پر شوکت کی آواز سنی، لیکن عمران رکا نہیں، برابر دوڑتا رہا۔ شوکت بھی غالباً اس کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ ٹھہر جاؤ، ٹھہرو، ورنہ گولی مار دوں گا، شوکت پھر چیخا۔ عمران لیبارٹری کی عمارت کے گرد ایک چکر لگا کر جھاڑیوں میں گھس گیا اور شوکت کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ شوکت نے اب ٹارچ روشن کر لی تھی۔ وہ چاروں طرف اس کی روشنی ڈال رہا تھا، لیکن اس نے جھاڑیوں میں گھسنے کی ہمت نہیں کی۔ پھر عمران نے اسے عمارت کے اندر جاتے دیکھا۔ عمران ٹھیک دروازے کے سامنے والی جھاڑیوں میں تھا۔ اس نے شوکت کو دروازہ کھول کر ٹارچ کی روشنی میں کچھ تلاش کرتے دیکھا۔ اب عمران شوکت کو وہیں چھوڑ کر خراما کوٹھی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار مڑ کر لیبارٹری کی عمارت پر نظر ڈالی۔ اب اس کی ساری کھڑکیوں میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ اس واقعہ کو 3 دن گزر گئے۔ فیاض سردار گڑھ ہی میں مقیم تھا۔ عمران اس سے برابر کام لیتا رہا، لیکن اسے کچھ بتایا نہیں۔ فیاض اس پر جھنجھلاتا رہا، اور اس وقت تو اسے اور زیادہ تاؤ آیا جب عمران نے لیبارٹری کی راہداری میں پائے جانے والے ریوالور کے دستے پر انگلیوں کے نشانات کی اسٹڈی کا کام اس کے سپرد کیا۔ عمران نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسٹڈی کے نتائج معلوم کرنے کے بعد اسے سب کچھ بتا دے گا، مگر وہ اپنے وعدے پر قائم نہ رہا۔ ظاہر ہے کہ یہ غصہ دلانے والی بات ہی تھی۔ فیاض واپس جانا چاہتا تھا، مگر عمران نے اسے روکے رکھا۔ مجبوراً
فیاض کو ایک ہفتے کی چھٹی لینی پڑی کیونکہ وہ سرکاری طور پر اس کیس پر نہیں تھا۔ آج کل عمران سچ مچ پاگل نظر آ رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور اپنے ساتھ فیاض کو بھی گھسیٹے پھرتا تھا۔ ایک رات تو فیاض کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے۔ 1 یا 1:30 بجے ہوں گے، چاروں طرف سناٹے اور اندھیرے کی حکمرانی تھی، اور یہ دونوں پیدل سڑکیں ناپتے پھر رہے تھے۔ عمران کیا کرنا چاہتا تھا یہ فیاض کو معلوم نہیں تھا۔ عمران ایک جگہ رک کر بولا، جمیل کی کوٹھی میں گھسنا زیادہ مشکل کام نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ چوروں کی طرح اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کل رات نواب جاوید مرزا کی کوٹھی میں نے ہی نقب لگائی تھی۔ تم نے آج شام اخبارات میں اس کے متعلق پڑھا ہوگا۔ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ پہلے چلا تھا، درمیان میں رک گیا تھا، اب پھر چلنے لگا ہے۔ ہاں، میں نے نقب لگائی تھی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیوں لگائی تھی؟ بہت جلد معلوم ہو جائے گا، پرواہ نہ کرو۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جمیل کی کوٹھی۔ بکواس مت کرو، فیاض نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ میں اس وقت بھی کوٹھی کھلوا سکتا ہوں۔ تم وہاں کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ لڑکی سعیدہ ہے نا، میں بس اس کا روئے زیبا دیکھ کر واپس آ جاؤں گا۔ تم فکر نہ کرو، اس کی آنکھ بھی نہ کھلنے پائے گی۔ اور میں کیا بک رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں کہ جب وہ صبح سو کر اٹھے تو اسے اپنے چہرے پر اسی قسم کے سیاہ دھبے نظر آئیں۔ میں اس سے شرط لگا چکا ہوں۔ کیا بات ہوئی؟ کچھ بھی نہیں، بس میں اسے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جمیل کے چہرے پر وہ سفید داغ محض بناوٹی ہیں، یعنی میک اپ ہیں۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دوسرا لطیفہ سنو، عمران سر ہلا کر بولا۔ جس دن سلیم کی ضمانت ہوئی تھی اسی رات کو کسی نے اس پر 2 فائر کیے تھے۔ ایک گولی اس کے داہنے بازو پر لگی تھی۔ کیا تم نے بھنگ پی رکھی ہے؟ فیاض نے حیرت سے کہا۔ فائر جاوید مرزا کے پائیں باغ میں ہوئے تھے، لیکن سلیم نے پولیس کو اس کی اطلاع نہیں دی۔ یہ تم مجھے آج بتا رہے ہو؟ میرا قصور نہیں، یہ قصور سراسر اسی گدھے کا ہے۔ وہ مرنا ہی چاہتا ہے تو میں کیا کروں؟ اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا، تم نے ہی اسے جیل سے نکلوایا ہے۔ اس کے مقدر میں یہی تھا، میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمران، خدا کے لیے مجھے بور نہ کرو۔ تمہارے مقدر میں بھی یہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اور تیسرا لطیفہ سنو، وہ ریوالور مجھے لیبارٹری والی عمارت کی راہداری میں ملا تھا، اور وہ نشانات جو اس کے دستے پر پائے گئے ہیں 100% شوکت کی انگلیوں کے نشانات ہیں۔ او عمران کے بچے! اب چوتھا لطیفہ سنو، سلیم اب بھی جاوید مرزا کی کوٹھی میں مقیم ہے۔ خدا تمہیں غارت کرے، فیاض نے جھلا کر عمران کی گردن پکڑ لی۔ ہیں عمران پیچھے ہٹتا ہوا بولا، یہ سڑک ہے پیارے، اگر اتفاق سے کوئی ڈیوٹی کانسٹیبل ادھر آ نکلا تو شامت ہی آ جائے گی۔ میں ابھی سلیم کی خبر لوں گا۔ ضرور لو۔ اچھا تو میں چلا۔ کہاں؟ جمیل کی کوٹھی کی پشت پر ایک درخت ہے جس کی شاخیں چھت پر جھکی ہوئی ہیں۔ بکواس نہ کرو، میرے ساتھ پولیس اسٹیشن چلو، وہاں سے ہم اسی وقت جاوید مرزا کے یہاں جائیں گے۔ میں کبھی اپنا پروگرام تبدیل نہیں کرتا۔ تم جانا چاہتے ہو تو شوق سے جا سکتے ہو، مگر کھیل بگڑنے کی تمام تر ذمہ داری تم پر ہی ہو۔ کیسا کھیل؟ آخر تم مجھے صاف صاف کیوں نہیں بتاتے؟ گڑیوں کے کھیل میں عمر گنوائی، جانا ہے ایک دن سوچ نہ آئی، عمران نے کہا اور ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ فیاض کچھ نہ بولا۔
اس کا بس چلتا تو عمران کی بوٹیاں اڑا دیتا۔ اب میں تمہاری کسی حماقت میں حصہ نہ لوں گا، اس نے تھوڑی دیر بعد کہا۔ جو دل چاہے کرو، میں جا رہا ہوں، اب تم اپنے ہر فعل کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ، تم جا سکتے ہو، ٹاٹا۔ اور اب اگر نہیں جاؤ گے تو باٹا۔ اب عمران دھن کا پکا تھا۔ فیاض کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ چوروں کی طرح جمیل کی کوٹھی میں داخل ہوا تھا۔ فیاض وہیں سے واپس ہو گیا تھا، لیکن اسے رات بھر نیند نہیں آئی تھی۔ عمران کی بکواس سے اس کے صحیح خیالات کا اندازہ کرنا انتہائی مشکل تھا، اور یہی چیز فیاض کے لیے الجھن کا باعث تھی۔ وہ ساری رات یہی سوچتا رہ گیا کہ معلوم نہیں عمران نے وہاں کیا حرکت کی ہو۔ ضروری نہیں کہ وہ ہر معاملے میں کامیاب ہی ہوتا رہے، ہو سکتا ہے کہ وہ پکڑا گیا ہو، پھر اس کی کیا پوزیشن ہوگی۔ صبح ہوتے ہی سب سے پہلے اس نے سجاد کو فون کیا۔ ظاہری مقصد یوں ہی رسمی طور پر خیریت دریافت کرنا تھا۔ اسے توقع تھی کہ اگر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا ہوگا تو سجاد خود ہی بتائے گا، لیکن سجاد نے کسی نئے واقعے کی اطلاع نہیں دی۔ فیاض کو پھر بھی اطمینان نہیں ہوا۔ اس نے سجاد سے کہا کہ وہ بعض مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے وہاں آئے گا، اور پھر ناشتہ کر کے جمیل کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے ڈرائنگ روم میں کافی دیر تک بیٹھنا پڑا، لیکن فیاض سوچنے لگا کہ اسے کن مسائل پر گفتگو کرنی ہے۔ بہرحال سجاد ڈرائنگ روم میں موجود نہیں تھا، اس لیے اسے سوچنے کا موقع مل گیا، لیکن وہ کچھ بھی نہ سوچ سکا۔ اس کی دانست میں ابھی تک کوئی نئی بات ہوئی ہی نہیں تھی۔ عمران کی پچھلی رات کی باتوں کو وہ مجذوب کی بڑھ سمجھتا تھا، اور اسی بنا پر اس نے سلیم کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی بھی ضرورت نہیں محسوس کی تھی۔ عمران کا خیال آتے ہی اسے غصہ آ گیا، اور ساتھ ہی عمران نے ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر السلام علیکم یا اہل التصور کا نعرہ لگایا۔ فیاض کی پشت دروازے کی طرف تھی، وہ بے ساختہ اچھل پڑا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ فیاض جھلا گیا۔ پرواہ نہ کرو، میں اس وقت شرلاک ہومز ہو رہا ہوں۔ پیارے ڈاکٹر واٹسن، نیلے پرندوں کے والد بزرگوار کا سراغ مجھے مل گیا ہے، اور میں بہت جلد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سجاد نے اسلام کا جواب دیا، جو دروازے میں کھڑا عمران کو گھور رہا تھا۔ آئیے آئیے، عمران نے احمقوں کی طرح بکھلا کر کہا۔ سجاد آگے بڑھ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ فیاض نے کہا۔ تم کچھ پریشان سے نظر آ رہے ہو۔ ہاں، میں پریشان ہوں۔ سیدہ بھی اسی مرض میں مبتلا ہو گئی ہے۔ کیا؟ فیاض اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہاں، مگر اس کے صرف چہرے پر دھبے ہیں، بقیہ جسم پر نہیں۔ سیاہ دھبے؟ فیاض نے بے ساختہ پوچھا۔ فیاض صاحب، سجاد نے ناخوشگوار لہجے میں کہا، میرا خیال ہے کہ یہ مذاق کا موقع نہیں ہے۔ اوہ، معاف کرنا، مگر کیا کوئی نیلا پرندہ؟ پتہ نہیں، وہ سو رہی تھی، اچانک کسی تکلیف کے احساس سے جاگ پڑی، اور جاگنے پر محسوس ہوا جیسے کوئی چیز داہنے بازو میں چبھ گئی ہو۔ پرندہ لٹکا ہوا تھا؟ عمران جلدی سے بولا۔ جی نہیں، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، سجاد نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچانک اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے پر پڑی، اور بے تحاشا چیخیں مارتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اوہ، عمران اپنے ہونٹوں کو دائرے کی شکل دے کر رہ گیا۔ فیاض عمران کو گھورنے لگا، اور عمران آہستہ سے بڑبڑایا، ایسی جگہ ماروں گا جہاں پانی بھی نہ مل سکے۔ اس پر سجاد بھی عمران کو گھورنے لگا، مگر
عمران نے دونوں کو باری باری سے دیکھتے ہوئے کہا، جمیل صاحب کو داغدار بنانے کا مقصد تو سمجھ میں آتا ہے، مگر سعیدہ صاحبہ کا معاملہ یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ آخر شوکت کو ان سے کیا پرخاش ہو سکتی ہے؟ شوکت؟ سجاد چونک پڑا۔ جی ہاں، اس کی لیبارٹری میں ایسے جراثیم موجود ہیں جن کا تذکرہ ڈاکٹروں کی رپورٹ میں ملتا ہے۔ آپ اسے ثابت کر سکیں گے؟ سجاد نے پوچھا۔ چٹکی بجاتے اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈلوا دوں گا، بس دیکھتے رہ جائے گا۔ آخر کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ فیاض نے پوچھا۔ آہا، اسے مجھ پر چھوڑ دو، جو کچھ میں کہوں کرتے جاؤ۔ اس کے خلاف ہوا تو پھر میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ بہرحال آج اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہو جائے گا۔ نہیں، پہلے مجھے بتاؤ، فیاض نے کہا۔ کیا بتاؤں؟ یک بجک عمران جھلا گیا۔ تم کیا نہیں جانتے؟ بچوں کی سی باتیں کر رہے ہو۔ کیا سلیم پر گولی نہیں چلائی گئی تھی؟ کیا ریوالور کے دستے پر شوکت کی انگلیوں کے نشانات نہیں ملے؟ کیا میں نے اس کی لیبارٹری میں نیلے پرندے نہیں دیکھے جنہیں وہ آتش دان میں جھونک رہا تھا؟ ریوالور، سلیم، مردہ پرندے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کچھ نہیں سمجھا، سجاد متحیرانہ انداز میں بولا۔ بس سجاد صاحب، اس سے زیادہ ابھی نہیں۔ جو کچھ میں کہوں کرتے جائیے، مجرم کی ہتھکڑیاں لگ جائیں گی۔ بتائیے، جو کچھ آپ کہیں گے کروں گا۔ گڈ، تو آپ ابھی اور اسی وقت اپنے بھائیوں اور جمیل صاحب کے ماموں سمیت جاوید مرزا کے یہاں جائیے۔ کیپٹن فیاض بھی آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ وہاں جائیے اور جاوید مرزا سے پوچھئے کہ اب اس کا کیا ارادہ ہے، جمیل سے اپنی لڑکی کی شادی کرے گا یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ انکار کرے گا۔ پھر اس وقت ضرورت اس بات کی ہوگی کہ کیپٹن فیاض اس پر اپنی اصلیت ظاہر کر کے کہیں کہ انہیں اس سلسلے میں اس کے بھتیجوں میں سے کسی ایک پر شبہ ہے، اور فیاض تم اسے کہنا کہ وہ اپنے سارے بھتیجوں کو بلائے، تم ان سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہو۔ پھر اس کے بعد فیاض نے پوچھا، میں ٹھیک اسی وقت وہاں پہنچ کر نپٹ لوں گا۔ کیا نپٹ لو گے؟ تمہارے سر پر ہاتھ رکھ کر روؤں گا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ فیاض اور سجاد اسے گھورتے رہے۔ اچانک سجاد نے پوچھا، ابھی آپ نے کسی ریوالور کا حوالہ دیا تھا جس پر شوکت کی انگلیوں کے نشانات تھے؟ جی ہاں، بقیہ باتیں وہی ہوں گی۔ اچھا، ٹاٹا۔ عمران ہاتھ ہلاتا ہوا ڈرائنگ روم میں سے نکل گیا اور فیاض اسے پکارتا ہی رہ گیا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ یہ حضرت کیا فرمانے والے ہیں، سجاد بولا۔ کچھ نہ کچھ تو کرے گا ہی۔ اچھا، اب اٹھو، ہمیں وہی کرنا چاہیے جو اس نے کہا ہے۔ جی سامعین، آپ نے عمران سیریز کی نئی ایپیسوڈ سنی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور اس سے محظوظ ہوئے ہوں گے۔ آپ کا قاری آپ سے اجازت چاہتا ہے، مگر جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور دیگر حلقہ احباب میں بھی اسے شیئر کریں۔ ملتے ہیں کچھ دیر کے بعد نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔